बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 7 न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर जावेद और मैं हूँ ज़ुहैब आवान। नाजरीन, प्रोग्राम याददाश्तें में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक शायर इंसानी जज्बात को किस तरह से लफ्ज़ों में पिरोता है और वो किस तरह हमारे दिल की धड़कन बन जाते हैं। आज नाज़रीन हम बात करेंगे उर्दू ज़बान के मुस्तक़बिल पर और बहुत सी ऐसी बातें जो एक जगह पे अगरचे हम रख तो देते हैं लेकिन कहीं ख्यालात में हमारे वो चल रही होती हैं। लेकिन अदब इसी चीज़ को नाम है कि वो इंसान के वजूद की गहराई में उतर कर हमारे सामने हमारे ही ख्यालात को लेकर आता है। आज हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं तो वो अंग्रेज़ी के उस्ताद लेकिन शायरी उर्दू में करते हैं। नाज़रीन, कोई भी अच्छा शायर सिर्फ शेर नहीं कहता बल्कि वो ज़ुबान और रिवायत का अमीन भी होता है। वो रिवायत और ज़ुबान की तहजीब को सलीके के साथ अगली नस्लों तक मुंतकिल करता है। हमारे साथ भी एक ऐसे ही शख्सियत, ऐसे ही शायर मौजूद हैं जिनके यहाँ क्लासिक और असरी शऊर मेल खाते दिखाई देते हैं। उनके दो अशार में सुना देता हूँ कि जिसकी तन्हाई यूसुफी रखे उसकी महफिल का हाल क्या होगा, हमें अपनी मिसाल मिलती नहीं कोई तेरी मिसाल क्या होगा। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब अली आसिफ। अस्सलाम वालेकुम अली आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आपकी मोहब्बत एक दफ़ा फिर खुशामदीद हमारी जानिब से आपकी मोहब्बत है और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी और 7 न्यूज़ का भी कि आपने गुफ्तगू के लिए एक अच्छा मौका तख्लीक किया और एक मौका मिला है बात करने का। जी शुक्रिया। अली आसिफ साहब, आप अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं, नाजरीन को जैसे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन साथ शायरी आप उर्दू में करते हैं। तो अदब से ज़बान पे महारत होना और ये भी है कि आप पंजाबी में भी शायरी करते हैं, तो ये किस तरह से हुआ? ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो हर लिखने वाले से किया जाता है। जैसा कि फैज़ साहब का सब्जेक्ट भी इंग्लिश लिटरेचर था, परवीन शाकिर साहिबा उनका भी इंग्लिश सब्जेक्ट, फिराक गोरखपुरी साहब वो भी सब्जेक्ट उनका अंग्रेज़ी अदब था। देखिए, लिटरेचर एक और चीज़ है, ज़बान और चीज़ है जी। आप जिस ज़बान में, ये बड़ा मारूफ जवाब है कि आप उसी ज़बान में लिखते हैं जिस ज़बान में आप लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, दुआ करते हैं और सबसे अहम कि जिस ज़बान में आप ख्वाब देखते हैं, उस ज़बान के अलावा आप शेर कह ही नहीं सकते। तो लिटरेचर जो इंग्लिश लिटरेचर है वो लिटरेचर के तौर पे हमने पढ़ा है। हमने जो पहली सांस ली थी या पहली जो गाली दी थी वो जिस ज़बान में दी थी उसी ज़बान में हम शेर कह सकते हैं। अब ये इमरानियात का एक पहलू है कि गाली की भी एक तहजीब है, क्योंकि ज़बान जो है वो वहीं से उगती है जिससे आप अपनी इंकेख, अपना गुस्सा, अपनी मोहब्बत, अपना इजहार जिस ज़बान में आप सबसे पहले करते हैं उसी में आप पहला शेर कहते हैं। अली आसिफ साहब, बताइए कि आपको कब इस चीज़ का एहसास हुआ कि आपके अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद है? अच्छा, ये एक बात है कि जो एहसास होता है ना, ये बात एहसास बाद में होता है, सरजद पहले हो जाता है। ठीक है। शेर एहसास के बाद नहीं कहा जाता। ठीक शेर है। एक सरजद होने वाली चीज है। सही। जैसा कि हम किसी बच्चे से अगर पूछें, एक जवान से, कि आपको जिंदगी का एहसास कब हुआ, ठीक है। जब आप पहली दफा रोए थे उस वक्त आपको पता था कि आप जिंदा हैं। जब बच्चा पहली दफा रोता है दुनिया में आने के बाद, उसे ये नहीं पता होता कि मैं जिंदा हूं या ये रोना मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है। ठीक है। बस वो रोता है। तो जैसे वो बगैर सोचे समझे रोता है, इसी तरह आर्टिस्ट, अगर वो पेंटर है, वो पेंट करता है कोई चीज, या वो नॉवलिस्ट है, या वो कहानी लिखता है, या शेर कहता है, या इवन किसी का मौसीकी से ताल्लुक है, तो ये चीजें सरजद होती हैं। जैसे मुजरिमों से जुर्म सरजद होता है, सालेहीन से नेकियां सरजद होती हैं, इसी तरह आर्टिस्ट से आर्ट सरजद होता है। एहसास तो बहुत बाद में होता है। कभी इकबाल को नहीं पता था कि मैं इकबाल हूँ, तो बहुत बाद में पता चला कि हाँ मैं कुछ हूँ, लेकिन जब उसने पहला शेर कहा था इकबाल बन के नहीं कहा था। अच्छा सब हमने जहाँ तक आपका कलाम देखा है तो आपके यहाँ इज्तमाई मसाइल की निस्बत फर्द का दुख ज्यादा है, तो आप क्या समझते हैं कि एक शायर या अदीब मुआशरे से मुकालमा नहीं करेगा तो और कौन करेगा? जी बिल्कुल, बड़ा अहम क्वेश्चन है और मैं यही कहूंगा कि आर्ट एक मिरर है, लिटरेचर एक आईना है। ठीक है। कोई भी आप सहीफा उठा लीजिए, सही, उसमें कैरेक्टर्स महदूद होते हैं। ठीक है। यानी आप कुरान पाक को ले लीजिए, महदूद कैरेक्टर्स हैं।
آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، نمرود، فرعون، شداد، ابو لہب. اسی طرح آپ پیمبر ہیں اس میں جو کم از کم 30 کے لگ بھگ پیمبروں کا ذکر ہے. پھر اس میں کچھ جانور ہیں، سارے جانوروں کا ذکر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. سارے انسانوں کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. سارے انبیاء کا ذکر نہیں ہے. بالکل. لیکن کتاب پھر مکمل ہے. نہیں سر، وہ بات اب درست ہے آپ کی، لیکن سبھی کا ذکر نہ ہونا ایک الگ بات ہے. لیکن نسبتاً زیادہ یا کم ہونا تو ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ کتاب کیا کرتی ہے کہ وہ مرر کرتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کریکٹرز بتائے گی کہ یہ کریکٹر جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہوئے آئیں گے. اسی طرح لٹریچر کا بھی مسئلہ ہے. وہ جب اپنے دکھ کو بیان کرتا ہے تو وہ دکھ اس کا فرد کا دکھ نہیں ہوتا. صحیح. اس میں کہیں اجتماعیت ہوتی ہے. صحیح. یعنی لٹریچر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئی سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے انسان کی ذات جو ہے وہ میں سے شروع ہوتی ہے. اگر ہم لکان کی فلسفی کو دیکھیں ٹھیک ہے تو لکانین فلسفی یہی ہے کہ انسان کا پہلا جو انٹریکشن ہوتا ہے اپنے ساتھ وہ ورڈ آئی سے ہوتا ہے، میں. پھر میں سے وہ فیض کی طرح ہم کا سفر کرتا ہے یا کارل مارکس کی طرح ہم تک جاتا ہے. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے کہ اگر ادب میں سے سفر شروع نہیں ہوگا تو ہم تک بھی نہیں پہنچا جاتا. واہ واہ واہ. تو اس لیے وہ انفرادیت جو ہے وہ بھی اجتماعیت ہے. یعنی دوسروں کو یا ایک قافلے کو لے کے چلنے سے پہلے اپنی ذات کی میں اترنا ضروری ہے. اترنا ضروری ہے. اگر کوئی اپنی آئی سے واقف نہیں، بالکل صحیح، یعنی میں سے واقف نہیں، خود سے واقف نہیں، سب سے پہلے عرفان نفس ہے. عرفان نفس ہے تو وہ میں سے ہم کا سفر طے کر نہیں سکتا. اچھا آصف صاحب، دیکھا گیا ہے کہ آپ کے ہاں جو خیال ہے، تراکیب ہیں، علامتیں ہیں، وہ زیادہ تر کلاسیکی شعری سرمائے سے آتی ہیں. تو وہ کون سا بنیادی نقطہ ہے جو آپ کی انفرادیت کو قائم کرنے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے. علامت سفر طے کرنے کے بعد علامت بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ آپ دونوں کا سبجیکٹ بھی اردو ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. علامت بڑا لمبا چوڑا سفر طے کرنے کے بعد علامت بنتی ہے. ٹھیک ہے. تیر کی جگہ پہ بندوق استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بندوق کا ورڈ، میزائل کا ورڈ استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ میزائل اور بندوق کا نہیں، ان کے سفر کا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے ابھی سفر طے کر ہی نہیں پائے. بالکل صحیح. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کلاسیکی تراکیب یا علامتیں ہیں وہ آج بھی اسی طرح مستعمل ہونی چاہیے. نہیں، شیپ تو بدلے گی. ٹھیک ہے. اور نہ صرف شیپ بدلے گی بلکہ اس کی جو مانوی حص ہے، ٹھیک ہے، اس کی مانویت بدل جائے گی. مثلا آپ فیض صاحب کا اگر ڈسکورس انالیسس کریں، ٹھیک ہے، تو وہ ساری جو لینگویج ہے وہ آپ کو رفیع سودا تک لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ فیض صاحب کے جتنے بھی ان کے کرٹک ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فیض صاحب کا جو ڈسکورس ہے، جو لینگویج ہے، اسے ہم دیکھیں ڈکشن کو تو وہ سیدھا سیدھا جا کے رفیع سودا کے زمانے سے ملتا جلتا. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ سر کاکل کو انہوں نے کیسے استعمال کیا. بالکل صحیح. روزن زنداں کو کیسے استعمال کیا. ٹھیک ہے. زنجیر کو کیسے استعمال کیا. سلاسل کو کیسے استعمال کیا. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ موتصب، صوفی اور رند اور جام یہ وہ ورڈز تھے جو ختم ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. لیکن فیض صاحب نے اسے ایک نئی معنویت کے ساتھ زندہ کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن پھر سوال وہی رہے گا کہ علامت نہیں مرتی. ٹھیک ہے. علامت کی حص کو اگر آپ بیدار کر سکتے ہیں اور نئے زمانے کے ساتھ آپ اس کو سنکرونائز کر سکتے ہیں تو علامت سے کوئی مسئلہ نہیں کہ بندوق کے زمانے میں آپ تیر کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. وہ کوئی مسئلہ نہیں. اصل وہی ہے کہ استعمال کرنے والا کون ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اگر ہم اس زمانے میں یا 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اور یہیں پہ ہم تخلیق کر رہے ہیں تو کیا ہم اگر 18ویں یا 19ویں صدی کی زبان استعمال کرتے ہیں اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم موجودہ صدی کی زبان استعمال کریں؟ دیکھیے زہیب صاحب کہ زبان اتنی بڑی چیز ہے، یہ کبھی متروک نہیں ہوتی. اس کا بڑا تھوڑا حصہ متروک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہ کبھی اس کی زندگی پہ حرف آتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس زبان کو استعمال کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، میں کہتا ہوں میتھمیٹکس کی زبان آج تک وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو شروع سے تھی. بالکل. یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل. ریاضی کی زبان نہیں بدلی. وہ تو فارمولاز ہیں، وہ تو وہی رہیں گے. علامت وہی رہے گی. ٹھیک ہے. وہ زبان نہ بدلنے کے باوجود میتھمیٹکس کیوں آج تک ڈائنامک ہے، کیوں ریلیونٹ ہے. اسی طرح زبان بھی ایک فارمولا ہے، زبان بھی ایک سائنس ہی ہے. ٹھیک ہے. میں نے پھر کہا کہ استعمال کرنے والے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ استعمال کرنے والا اگر تو اقبال ہے یا فیض ہے تو موتصب، رند اور جام نئے معنی نکال لیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر استعمال کرنے والے شاعر کی اپنی ریکگنیشن
جو اس کی اپنے ساتھ وقت گزاری ہے، اگر اس نے اپنے ساتھ ٹھیک طرح سے وقت نہیں گزارا ٹھیک ہوا، ہے، وہ اندر کی جو ایک راز والی کائنات ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ کبھی زندہ رہے ہی نہیں، یعنی تو زبان اس کے منہ سے مردہ ہو جائے. سر آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہی لفظوں کو، پرانے لفظوں کو ہمیں نئی معنویت پہنانی چاہیے. دیکھیں آپ کے ہاں نہیں کا ورڈ، جان ایریا نے نہیں کو نہیں کر دیا، 17ویں صدی کا یہ لفظ ہے نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، اور نہیں کو نہیں کر دیا جان نے، اور چل رہا ہے. اب کتنا اچھا لگتا ہے وہ بول. ہاں بالکل یہ ایسے ہی ہے. دیکھنا ہوتا ہے کہ کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے، چلیے آصف صاحب، ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ دیگر سوال لیتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا پہلا مجموعہ کب منظر عام پر آیا؟ جی 2012 میں میرا پہلا مجموعہ تھا، اور یہ ساری شاعری وہ تھی جو میری بالکل اوائل عمری کی تھی، یعنی 20-22 سال کی. ٹھیک ہے، اب میں نے چاہا کہ میں اس کو چھپوا کے دیکھوں. ٹھیک ہے، ایک تو میں چاہتا تھا کہ اس ڈگر سے اپنا رستہ چینج کروں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے کہ جب تک آپ اپنا پہلا مجموعہ نہیں چھپواتے، چاہے وہ ناکام ہو جائے چاہے وہ کامیاب ہو جائے، اور پہلی کتاب کبھی ناکام نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے، پہلی کتاب کے بارے میں جو لوگ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں نا، انہیں ادب کی روایت کا علم، ٹھیک ہے، انہوں نے ادیبوں کی زندگی پڑھی نہیں. ٹھیک ہے، پہلا مجموعہ مشہور ہو یا نہ ہو، کسی کے نوٹس میں آئے نہ آئے، لیکن وہ ہوتا کامیاب ہے. لیکن دیکھیں کہ پھر وہی کہ جس کا مجموعہ ہے وہ اس سے سیکھتا کیا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور ایک آپ نے دیکھا اپنی پچھلی جو تخلیقات تھیں، اب آپ جو لکھ رہے ہیں اس میں کتنا فرق آپ محسوس بہت کرتے ہیں؟ زیادہ. ایک تو وہی صحیح. جو جس طرف آپ بار بار میری توجہ دلوا رہے ہیں کہ زبان کو کلاسیکی رنگ سے نکالا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے، زبان کو اس کے اسلوب سے، اس کے مروجہ اسلوب سے نکالنا اور ایک نئی پیراڈائم کو اسٹیبلش کرنا، یہ آسان کام نہیں. بالکل ٹھیک بڑا ہے، ٹیکنیکل کام ہے اور بڑا رسک لینے والا ہے. صحیح، بعض تو پھر ظفر اقبال صاحب کی طرح بڑا رسک لیتے ہیں، بالکل صحیح. پورے کے پورے پیراڈائم کو شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پھر بعد میں ہوتا ہے کہ وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. اچھا آصف صاحب، سوری ٹو انٹرپشن، آپ کے ہاں جلتے خیمے، خنجر، موت، دھواں، تشنا کامی جیسی متعدد علامتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مسلسل المیہ کے فضا جو ہے آپ کی شاعری کو یکرخی بنا سکتی ہے؟ اب یہ ہے کہ جو پہلا مجموعہ تھا اس میں تو یہ علامتیں تھیں. ٹھیک ہے، میں ہوں جلتے ہوئے خیمے کا چراغ، بالکل صحیح. میرے پہلو میں رواں ہے دریا، ٹھیک ہے، یا آگ لپٹی ہے خیمہ دل سے اور بجھانے کو جی نہیں کرتا. تو یہ تو تھے، ٹھیک ہے، یہ علامتیں تھیں. کربلا کا جو ایک منظر نامہ ہے، صحیح، چونکہ میرے نزدیک کربلا ایک آفاقی ایک میدان ہے جہاں سے حریت، انفرادیت، ایون پوسٹ ماڈرنزم کے زمانے میں بھی کربلا کی علامتیں ریلیونٹ ہیں. ٹھیک ہے، جب انسان کو حبس محسوس ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو دل گرفتہ یا پاک گرفتہ، کسی قسم کی بھی گرفتاری اسے محسوس ہوگی، وہ کربلا کی ان علامتوں سے مدد لے گا. بالکل تو صحیح. کربلا کو مذہب سے زیادہ انفرادی آزادی کے ایک استارے کے طور پہ میں نے دیکھا. ٹھیک ہے، وہ تو علامتیں تھیں. ٹھیک جو ہے، اس کتاب کے بعد کی جو شاعری ہے اس میں پھر میں نے اپنے آپ کو شفٹ کیا. ٹھیک ہے، پھر میں نے علامت سے زیادہ لفظ کو اس دو مصروں کی دنیا میں علامت بنا کے برتنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، یعنی اب میرے لیے یہ نہیں ہے کہ اس لفظ کی زندگی کتنی ہے، میرے لیے یہ ہے کہ دو مصروں کے اندر یہ لفظ اپنی پوری کی پوری پرفارمنس دے رہا ہے. تو اب اگر آپ نے علامت سے جان چھڑوانی ہے، اگر چھڑوانی ہے، تو پھر آپ کو دو مصروں کے اس سپین کے اندر، اس فریم کے اندر اس لفظ کو ایک کریکٹر دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک کریکٹر ہے. اچھا ابھی آپ نے اپنا یہ شعر پڑھا کہ آگ لپٹی ہے خیمہ دل سے اور بجھانے کو جی نہیں کرتا، کیا آپ اذیت کو جمالیات کی نظر سے دیکھتے ہیں یا جمالیات سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں اگر جمالیات صرف خوبصورتی کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو آرٹ اس کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ایمینول کینٹ سے لے کے، جسے ہمارے ہاں کانٹ کہا جاتا ہے، ان سے لے کے آپ آسکر وائلڈ تک اس کے جو کریٹیکل ایسز ہیں، صحیح، اور ایون ڈی کنسٹرکشن تک آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایستھیٹکس کو سمجھنا اور سمجھانا، بالکل یہ تو کانٹ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے. صحیح، بیوٹی کو آپ ڈسکرائب کریں اور وہ ایک کامن سینس پہ پورا اترے، صحیح، کامن لیول پہ، یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، خوبصورتی بھی اگر اس کا ٹریٹمنٹ آرٹ کے مطابق نہیں ہے تو وہ ایستھیٹک کے لیول پہ نہیں آتی. اچھا، اور اگر آپ بدصورتی کو بھی آرٹ کی دنیا کے اندر رہ کے ٹریٹ کرنا جانتے ہیں تو وہ ایستھیٹک کے لیول پہ آ جائے گی. واہ، اب ہم اس نہج پہ آ گئے اور یہ نئی بات بتائی آج. ایستھیٹکس کو فلاسافیکل لیول پہ دیکھیں تو ایک اور دنیا ہے، لٹریچر کی ایستھیٹکس اور ہے. ٹھیک ہے، مثلا یہ روایت کہیں لکھی ہوئی نہیں، نذیر کیسر صاحب کے منہ سے میں نے سنی. ٹھیک ہے، کہ جان صاحب کے ساتھ ان کا مکالمہ تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ میری شاعری کے بارے میں کیا کہتے ہیں. صحیح. تو چونکہ نذیر صاحب کا جو شاعری کا حوالہ ہے وہ ہے زیادہ جمالیات. ٹھیک ہے، وہ پینٹنگ سے
شعر کہتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ جگہ جگہ لہو تھوکنا اذیت ہے، فراغت میں لہو تھوکا گیا، شرارت میں لہو تھوکا گیا، صحیح. یہ لہو تھوکنا شعری جمالیات میں پورا نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب یہ نذیر کیسر صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کامیوں کو پڑھیں، سارٹرا کو پڑھیں، ان ایگزسٹینشلسٹ کو پڑھیں تو آپ کو ٹھیک ہے. پتا چلے گا، ایون منٹو کو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے. کہ ایسی ایسی بدصورتیاں معاشرے کی انہوں نے ٹریٹ ایسا کیا ہے کہ وہ لٹریچر کے اسٹیٹکس پہ پورا اترتی. واہ. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک، یعنی جان کے ہاتھ چبانے کا لفظ بھی ہے، بالکل حالانکہ صحیح. چبانا لٹریچر کے اسٹیٹکس میں پورا نہیں اترتا، لیکن ٹریٹمنٹ ایسا ہے کہ وہاں پہ وہ چبانا ثابت ہوتا ہے اسٹیٹکس پہ. تو اسٹیٹکس کی بحث اتنی لمبی ہے. لٹریچر اور شاعری ٹریٹمنٹ کو دیکھتے ہیں. باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، آپ اپنا ایک کلام سنا دیجئے. اچھا جی، میں ضرور سناتا ہوں آپ کو، اور اس سے آپ کو وہ فرق کرنا بھی سمجھ آ جائے گا کہ برگ نوخیز کی جو علاماتی دنیا تھی یا وہ علامتیں تھیں ان میں اور اس میں. مثلا ایک غزل میرے سامنے ہے کہ ارشاد. ایک تو وہ سفر تھا کہ آگ لپٹی ہے خیمہ دل سے اور بجھانے کو جی نہیں کرتا، میں ہی ایک پھول شاخ پر تھا کھلا، واہ چھوڑتی کس لیے ہوا مجھ کو. واہ. ایک وہ زمانہ تھا، اور ایک یہ ہے کہ کہانی سننے سنانے کی اتنی عمر نہیں، واہ. خدا کے لکھے فسانے کی اتنی عمر نہیں. واہ. یہ حادثے یہ ہجوم نمائش ایجاد، واہ. یہ حادثے یہ ہجوم نمائش ایجاد، واہ. بنا بنا کے مٹانے کی اتنی عمر نہیں. واہ 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 واہ. ہم ایک عرصہ طلسمات اسم میں گم تھے، ہم ایک عرصہ طلسمات اسم میں گم تھے. واہ. ہمارے ہوش میں آنے کی اتنی عمر نہیں تھی. کیا بات، کیا بات. اسی گلی میں وہ درس ظہور دیتا تھا. واہ واہ. اسی گلی میں وہ درس ظہور دیتا تھا، خدا کے چھپنے چھپانے کی اتنی عمر. واہ 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 واہ. کیا کہنے، پھر سے پڑھیے یہ شعر. ہاں، اسی گلی میں وہ درس ظہور دیتا تھا. کیا بات ہے. سبحان خدا اللہ. کے چھپنے چھپانے کی اتنی عمر نہیں. اور وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ اب دو مصروں کی دنیا میں لفظ کھیل کھیلے، چاہے وہ علامت ہو نہ ہو، اب یہ ہمارا مسئلہ نہیں رہا. اور یہ شعور کہاں سے ملا؟ پہلے مجموعے کی پبلیکیشن کے بعد. خدا کے چھپنے چھپانے کی اتنی عمر نہیں، یہ کام ہم نے سرے لامکاں کیا ہوا ہے. زمین پہ خاک اڑانے کی اتنی عمر نہیں. واہ واہ واہ. اور وطن 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 نئے جسموں میں گھر بناتے تھے، واہ. گھروں کو لوٹ کے جانے کی اتنی عمر نہیں. کیا بات. ورائے مرگ بھی، شعر دیکھیے گا، ورائے مرگ بھی ہم لوگ مرتے آئے ہیں. واہ واہ واہ. ورائے مرگ بھی ہم لوگ مرتے آئے ہیں. کیا بات ہے. یہ موت والے بہانے کی اتنی عمر نہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. ہم لوگ مرتے، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ جی. یہ موت والے بہانے واہ 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 واہ. اتنی عمر نہیں. ہم بس ایک عالم وحشت تھا، 3 سمتیں تھیں. واہ. بس ایک عالم وحشت تھا، 3 سمتیں تھیں، کہیں سے جا کے پھر آنے کی اتنی عمر نہیں. واہ واہ. تمہاری یاد کی پوشاک کو پرانا کرے، واہ. تمہارے بعد زمانے کی اتنی عمر نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا کہنے. یہ بتائیں کہ آپ کن شاعر سے متاثر ہیں؟ اور دوسرا میں سوال ساتھ ہی لوں گی کہ کیا ایسا ممکن ہوتا ہے یا دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جن شعراء سے یا جن شخصیات سے ہم متاثر ہوتے ہیں ہمارے کلام میں بھی اس کا ظہور ہو؟ دیکھیں، جہاں تک تو متاثر ہونے کی بات ہے، جس فضا میں میں نے آنکھ کھولی اس کا تعلق علم سے تو تھا، لیکن وہ انفرادی گھرانہ تھا جہاں علم کی بات ہوتی تھی. اوور آل کوئی ایسی فضا نہیں تھی. ٹھیک ہے. گھر ایسا تھا کہ اس میں والد صاحب کی طرف سے ایک علمی وراثت مجھے نصیب ہوئی، لیکن وہ ساری پنجابی شاعری کی وراثت تھی. ٹھیک ہے. اس میں غالب اقبال کا کہیں نام دور دور تک نہیں. ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا چلا کہ میں میٹرک سے بی اے اور ایم اے تک آتے غالب اور اقبال کی دنیا میں کیسے چلا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ سفر چلتے چلتے جو پہلا اثر ہے وہ تو ظاہر غالب اور اقبال کا ہی رہا. ٹھیک ہے. لیکن میں نے اس وقت شہزاد احمد صاحب اور افتخار عارف ان لوگوں کے انٹرویوز اخبار میں چھپتے تھے، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ان بزرگوں کی قربت میں سیکھنا چاہیے، ان کی طرح لکھنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا رسک ہے. بالکل صحیح. تو پھر میں نے بہت جلد ایک اپنی دنیا تخلیق کرنے کی کوشش کی جتنی بھی تھی. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک متاثر ہونے کی بات ہے تو اس میں ظاہر ہے پھر میرا انگریزی ادب سے بھی براہ راست تعلق
اس میں بھی بہت بڑے بڑے نام، وہ تو ایک دنیا ہے. بالکل ایسے. اور متاثر ہونے میں پھر غالب، اقبال، جان کیٹس، شیلی، بائرن، رومانٹکس کی دونوں جنریشن جو ہیں، جس میں کالریج اور ورڈزورتھ سے میں زیادہ اس لیے متاثر نہ ہو سکا کہ میرا جو رجحان تھا وہ زیادہ اندر کی دنیا سے تھا، اور ورڈزورتھ آپ کو باہر کی طرف. آصف صاحب، آپ نے یہاں پہ رومان کا ذکر کیا تو میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ کے نزدیک محبت کی اصل طاقت وصال میں ہے یا انتظار میں؟ اصل میں ایک کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے، اب محسوس ہوتا ہے کہ جو ہجر پہ لکھے ہوئے گیت ہیں، غزلیں ہیں، شاعری ہے، ٹھیک ہے، تو میں دل ہی دل میں کہتا ہوں کہ کاش ایسا کسی کے ساتھ ہوا نہ ہو. صحیح. کہ بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا. تو میں کہتا ہوں کہ خدا کرے کہ یہ شاعرانہ خیال ہی ہو، ایسا کسی کے ساتھ ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے. ہجر ہر کسی نے دیکھا نہیں. بالکل ایسے. یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ وصل سے انتظار اچھا تھا، ہاں ٹھیک ہے. اصل میں یا اقبال کے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ انتظار بہتر ہے، کسی آرزو کا مل جانا جو ہے وہ اس کا زوال ہے. ٹھیک ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہجر میر کی طرح ہنڈایا جائے، پنجابی کا ایک لفظ ہے بڑا جی جی بالکل. گزارنے سے زیادہ مجھے ہنڈایا کا لفظ زیادہ اچھا. بالکل ٹھیک. ہجر جدو تسی ہنڈایا ہوتا ہے نا، واہ، پھر تمہیں پتہ لگتا ہے کہ ہجر کوئی ایڈی چھوٹی شے نہیں. صحیح. یہ بڑی مشکل چیز ہے. تو بالکل اس لیے صحیح. میں تو یہی کہتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ کریٹیوٹی تو ہے ہجر میں، ٹھیک ہے، لیکن وصال ہے. جو صوفی ہے، ٹھیک ہے. آپ تصوف جو پروگرام سے پہلے آپ نے تصوف کا بھی جی، ذکر جی. کیا، اور جیسے کہ پنجابی زبان میں بھی آپ عبور ہاں. رکھتے ہیں، تو جو صوفی ہے وہ بھی تو ایک انتظار کی کیفیت نہیں رکھتا ہے. دیکھیے، ایک صوفی کے ہجر میں اور ایک غیر صوفی کے ہجر میں فرق دیکھیے. ٹھیک ہے. وہ جو آیت ہے کہ میرا رسول کہیے کہ اے خدا میرے علم میں اضافہ فرما، ٹھیک ہے. وہ کائنات کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ پیغمبر اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں. بالکل. اللہ کے پڑھائے ہوئوں کو زمین پہ آ کے بار بار علم میں اضافہ نہیں کرنا پڑتا. بالکل ٹھیک. یہ وہ علم ہے جو ذات خدا بندی کا قرب ہے. بالکل. اور چونکہ خدا لامحدود ہے، ایسے ہی. لہٰذا اس کا وصل جتنا بڑھتا جائے گا آپ کو ایسی محسوس ہوگا جیسے آپ ہجر میں ہیں. بالکل صحیح. خدا کا ہجر اس کے قربت میں بھی محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم جو ٹائم اینڈ سپیس والے لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے. ہمارا ہجر جو ہے وہ جسموں کا اور تعارف کا اور چہروں کا دور ہونا ہے. بالکل. یوسف اور یعقوب کا ہجر اور ہے، صوفی اور خدا کا ہجر اور ہے. صوفی اور خدا کے کسی آج تک مجھے بتائیے کسی صوفی کی آنکھوں کا نور ضائع ہوا ہو خدا کے ہجر میں؟ ایسا نہیں ہوا. لیکن یوسف کے ہجر میں یعقوب کی بینائی چلی گئی. بالکل. تو میرا خیال ہے جب ہم ہجر پہ بات کرتے ہیں تو ہم فوراً تصوف کی طرف چلے جاتے ہیں. تصوف کی طرف اور ہے. ٹھیک ہے. ایک گناہگار آدمی کی طرف اور اس لیے یہ زونز ہیں ہجر کے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ محبت میں ہجر اتنا ہی ہو جتنا قابل برداشت ہے. چلیں، ہجر کی بات ہو رہی تھی اور یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ وصل کو بالکل کر رہے ہیں. چونکہ وصل ایک ایسی ڈیلائٹ ہے جو آپ کی کریٹیوٹی کو آپ کو کائنات کے بڑے قریب لے جاتی ہے. آپ جانتے ہیں. اچھا، ہجر اور وصل کی بات چھڑی ہوئی ہے. آپ کا ایک شعر ہے کہ نقشے دیوار ضبط الفت ہوں، پہلی بارش ہی دھو گئی مجھ کو. اب یہ بتائیے کہ جو ضبط پہلی آزمائش میں ہی ٹوٹ جائے اسے ضبط کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اب شعر جو ہے نا یہ بڑی خطرناک دنیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، تھوڑا سا غور کریں، اس کے پرزم کو تھوڑا سا موڑ دیں تو اس کے ساری شعر چینج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ آئرنی بھی تو ہو سکتی ہے. اچھا. کہ میں جو محبت میں بڑا صبر اور ضبط لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے، تو میری حیثیت یہ ہے کہ پہلی بارش نے مجھے دھو دیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں، آئرونیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. کہ میں تو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میرا بڑا صبر ہے، میرے ہاں بڑا حوصلہ ہے، لیکن میری حیثیت یہ ہے کہ میں محبت کے صبر کی دیوار پہ بنا ہوا نقش تھا اور عمر اتنی ہے کہ پہلی بارش کے بعد میں ہوں. آصف صاحب، آپ کی گفتگو بھی بڑی پر لطف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے کوئی اور کلام سنیں. جی، اور پنجابی میں سنائیے گا اس بار. اچھا چلیں، میں غزل آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو چلیں ایک اردو میں سنا دیجیے، اس کے بعد پنجابی میں سنا ضرور سناتا ہوں. جی. آپ سامع بھی تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ. جہاں سماعت بیدار ہو وہاں پھر کچھ سنانے کو جی چاہتا ہے. تو بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے میری پہلی کتاب کا بھی ذکر کیا تاکہ اس کے ڈفرنس کو بھی دیکھا جا سکے. خود کلامی کے بھنور میں تو کبھی اتری نہیں. واہ. موت کی خاموشیاں بھی اس قدر گہری نہیں. کیا بات. واہ. ہاں تو اے موجے نشاتے عالم احوال خواب،
میں وہیں ٹھہرا ہوا ہوں تو جہاں ٹھہری نہیں. واہ اور حسرت گریا کا مجھ کو دیجئے پرسا کہ میں واہ وہ عزا خانہ ہوں جس میں مجلسیں ہوتی نہیں. کیا بات کیا بات. ایک قبائے زندگی ہے ایک قبائے مرگ ہے. واہ. ایک قبائے زندگی ہے ایک قبائے ایک مرگ ہے. قبائے مرگ ہے بے شکن دونوں پڑی ہیں ایک بھی پہنی نہیں. کیا بات ہے کیا ایک بات. قبائے زندگی ہے ایک قبائے مرگ ہے بے شکن دونوں پڑی ہیں ایک بھی پہنی پہنی نہیں. کیا بات. اشتہار اولی صبح زوال عالمی. واہ. اشتہار اولی صبح زوال عالمی شام تک ہے زندگی جی لے وہ جس نے جی نہیں. کیا بات کیا بات. اشتہار بہت اولی صبح زوال عالمی واہ واہ. شام تک ہے زندگی جی لے وہ جس نے جی نہیں. واہ. سرد ہے دوزخ ادھر تو برف ہے جنت ادھر. واہ. سرد ہے دوزخ ادھر تو برف ہے جنت ادھر. اس خطا کا کیا کریں ہم نے ابھی جو کی نہیں. واہ واہ واہ. اور شوق میں ڈھل جائیں گی کیا خوف سے ٹل جائیں گی. شوق سے ڈھل جائیں گی کیا خوف سے ٹل جائیں گی. زندگی کی اشتہائیں اتنی سادہ بھی نہیں. واہ واہ واہ. شوق سے ڈھل جائیں گی کیا خوف سے ٹل جائیں گی. واہ واہ. زندگی کی اشتہائیں اتنی سادہ بھی واہ نہیں. واہ واہ. عالم اخبار تھا اور عالم احساس ہے. واہ. عالم اخبار تھا اور عالم احساس ہے. اس گرا کو کھولیے اب وہ گرا کھلنی نہیں. واہ واہ واہ. عالم اخبار بہت تھا خوب بہت اور خوب عالم بہت احساس اعلیٰ. ہے. کیا اس کہنے. گرا کو کھولیے اب وہ گرا کھلنی نہیں. واہ. ذہن کے جنگل سے باہر واہ. رہ گزارے یاد سے. واہ واہ واہ. ذہن کے جنگل سے باہر رہ گزارے یاد سے. ہر مکان گزرا ہے لیکن وہ گلی گزری نہیں. واہ واہ. ذہن کے جنگل سے باہر رہ گزارے یاد سے. واہ واہ. ہر مکان گزرا ہے لیکن وہ گلی گزری نہیں. دھند میں اترا ہوا ہے واہ. آئینہ الہام کا. کیا بات. دھند میں اترا ہوا ہے آئینہ الہام الہام کا. کا. آئینے میں میں نہیں تھا اور اب تو بھی نہیں. واہ واہ واہ. آئینے میں میں نہیں تھا اور اب تو آصف بھی صاحب، نہیں. آپ کی ماشاءاللہ گفتگو آپ کی شاعری تہذیب سے بھی جڑی ہوئی ہے. میرے ابھی آپ کی شاعری کے دوران ہی ایک سوال نے جنم لیا کہ آپ عورت کے دکھ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا آپ کی شاعری میں بھی یہ جھلک نظر آتی ہے. پہلی دفعہ کسی نے یہ سوال کیا جی. اور میں بارہا اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ میں نے زندگی کے دکھ کو ہمیشہ عورت کی نظر سے دیکھا. واہ. زمانے نے ابھی تک جتنی ترقی کی ہے اس میں صرف وہ مرد کو آزاد کر سکا. ٹھیک ہے. قرب قیامت ہے اب عورت آج بھی آزاد نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو میں نے کبھی میں سوچتا تھا کہ یہ جو صوفیاء ہیں یہ تانیس کے سیرے میں بات کیوں کرتے ہیں. ٹھیک جیسے ہے. شاہ حسین بالکل صحیح. سجن دے ہتھ باں ساندی بالکل. کی کر آکھاں چھڑوے اڑیا. بالکل. یا بکل دے وچ چور نی میرے بکل دے وچ بلے شاہ مائے نہیں میں کنوں. مائے نہیں میں کنوں آکھاں. واہ. تو صوفیاء نے اس بات کو بہت پہلے جان لیا تھا کہ کائنات کے دکھ کو پرسیو کرنا, ٹھیک ہے, اس کو اینالائز کرنا اور اس کو ایکسپریس کرنا, ٹھیک ہے, تانیس کے علاوہ کسی مونس سیغے کے علاوہ ممکن نہیں. واہ, میں آج بھی اپنی تمام تر مردانہ آزادی کے باوجود واہ, اس بات کا قائل ہوں کہ کبھی کسی بیٹے نے ماں کو ماں کہتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ یہ جس کی بیوی بنی ہے اس کے ساتھ خوش بھی تھی کہ نہیں. واہ, یا کسی شوہر نے یہ نہیں سوچا کہ جو میرے نکاح میں آئی ہے یہ واقعی اپنے دل سے آئی ہے یا دھکیل دی گئی ہے. واہ, تو میں تو محبت میں بھی جبر کا قائل ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے اس کائنات کو, اس کے دکھ کو جب بھی پرسیو کیا عورت کی نظر سے دیکھا ہے. لیکن میں جب بھی اس کائنات کے دکھ پہ رویا ہوں عورت بن کے نہیں رویا, مرد بن کے رویا ہوں. اچھا, کیوں؟ میں نے مردوں کا رونا دیکھا ہے, یعقوب کا رونا, واہ, نوح علیہ السلام کا رونا, ٹھیک ہے, یوسف کا رونا, اور سب سے اہم بات زین العابدین کا رونا. واہ, تو میں نے دیکھا ہے کہ جب مرد روتا ہے نا, مرد کو رونے کا ڈھنگ آتا ہے, لیکن جو دکھ ہے دکھ کو پرسیو کرنا عورت پہ ختم ہے, لیکن دکھ پہ رونا وہ مرد پہ ختم. آپ نے ابھی کہا کہ عورت کو آزاد نہیں کیا جا سکا اتنی ترقی کے باوجود بھی, اور اس کے بعد پھر جب فیمنزم کے نعرے لگتے ہیں اور یہ جو ہمارے سامنے ایسی متضاد چیزیں آتی ہیں تو کیا وجوہات ہیں اور یہی تو کیا پیغام دیں گے؟ یہی تو دکھ ہے کہ جو فیمنزم ہے اس کا آپ ذرا انالیسس کریے,
اس کے پیچھے کیپٹلزم کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. فیمنزم بہت اچھی چیز تھی اگر وہ عورت کو آئیڈینٹی دیتی. ٹھیک ہے. اینڈرو رچ ایک فیمنسٹ پوئٹس ہے امریکن, اس کے ایک پوئم ہے, اس میں اس نے یہی کہا کہ تم شی بن کے زندہ نہیں رہنا چاہتی, تم ہی بن کے زندہ رہنا چاہتی. ٹھیک ہے. یعنی جب عورت کہتی مجھے سائیکل چلانے کی اجازت دی جائے, ٹھیک ہے, تو بھائی تم وہاں سے اپنی آزادی شروع کرو جہاں سے تمہاری آزادی کا پودا پھوٹتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بہت بعد کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کو عورت کو اکنامک فریڈم دینا پڑے گی, ٹھیک ہے. اکنامک انڈیپینڈنس دینا پڑے گی. بالکل ٹھیک. اب کارل مارکس واہ. پھر آ کے ریلیونٹ بہت ہو بڑی جائے گا بات. یہاں پہ. بہت تو بڑی بات. کیپٹلزم کے سائے میں اگر آپ فیمنزم کو بھی لے کے چلیں گے تو وہ فیمنزم عورت کو نہیں, وہ عورت کو مرد کی پھر آغوش میں دھکیل دے گی. ٹھیک ہے. اس لیے فیمنسٹ جتنی بھی ہیں انہوں نے کیا کیا, میں اسی طرح سگار لگاؤں گی جیسے مرد پیتا ہے, تو آپ تو پھر مرد بن گئی نا. ڈومیننس پھر کس کی آ گئی, مرد کی ہی. آپ اس تو کو فالو کر رہی ہیں. آپ اپنی آئیڈینٹی کو توڑ رہی ہیں اور اپنی آئیڈینٹی کو پھر اسی کے کھاتے میں ڈال رہی ہیں. تو پھر اگر یہاں پہ ہمیں فوکو کا جو پاور کا نظریہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ پاور کے نتیجے میں جو پاور پیدا ہوتی ہے ٹھیک وہ ہے. یا تو اس پاور کو عدل میں بدل دے, ٹھیک ہے. لیکن جب مظلوم ظالم بن جائے گا تو اس کا مطلب ہوا کہ اس نے مظلوم کی حمایت نہیں کی, اس نے پھر ظالم کی حمایت کر دی. ٹھیک ہے. فرانس کے انقلاب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس انقلاب کے نتیجے میں عام انسان کو کچھ نہیں ملا. کیوں؟ چونکہ انقلاب پھر وہی بن گیا جو شہنشاہیت تھی. ٹھیک ہے. یا رشیا میں بھی یہی ہوا. رشیا کا جو انقلاب تھا اس کے بعد کیا ہوا, عام آدمی وہیں کا وہیں رہا, بالکل صحیح. مظلوم پھر ظالم بن گئے. اسی صحیح. طرح فیمنزم میں بھی ہوا کہ عورت چلی تھی مرد کی برابری کرنے کے لیے, لیکن فیمنسٹ نے چونکہ پیچھے کیپٹلزم تھی, ٹھیک ہے. جب تک سرمایہ داری کی چھتری سے فیمنزم نہیں نکلے گی تب تک عورت آزاد نہیں. تو کس طرح سے آزادی ممکن ہو سکے گی؟ آزادی سے مراد یعنی جو جبر ہے آج کل معاشرے میں, اور ہمیں آئے دن ہم جب خبریں سننے کو ملتی ہیں اور کتنی تکلیف دہ خبریں ہوتی ہیں, تو اس میں آپ اس معاشرے میں کیا ناظرین کو بھی پیغام دیجیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو وہی کہ ریاست اور فرد کے درمیان ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب غار سے آدمی نے معاشرہ بنایا, معاشرے اور فرد کا ایک کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے. معاشرہ کچھ ذمہ داریاں فرد پہ ڈالے گا, فرد کی آزادی کا وہ ضامن ہوگا, اور جو معاشرے کی رسپیکٹ ہے کلیکٹیو, اس کا ضامن کون ہوگا, فرد. یہ ایک ریسیپروکل ایک کانٹریکٹ ہے, ایک لینا دینا ہے فرد اور معاشرے کا. پھر جب سیولائزیشن نے ترقی کی اور ریاست آ گئی معاشرے کی جگہ پہ, پھر ہو گیا فرد اور ریاست. اب کچھ ذمہ داریاں فرد پر ہیں, کچھ ذمہ داریاں ریاست پر ہیں. عزت, جان, مال, آبرو اور آزادی, اس کے علاوہ کوئی چوتھا پانچواں نقطہ ریاست اور فرد کے درمیان نہیں ہے. جہاں یہ ریاست پنپ سکے گی یا جہاں جہاں پنپ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہاں کے ماحول میں اور اس ریاست اور فرد کے درمیان تعلق میں جہاں سوائے منافقت کے اور کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ سارے ایشوز ہوں گے. بالکل ٹھیک. ریاست خدا کے بعد ایون ماں باپ سے بھی زیادہ حق رکھتی ہے ایک فرد پر, ٹھیک ہے, خدا کے بعد. اور ایک فرد جو ہے وہ ماں باپ سے زیادہ محفوظ ہے ریاست کی آغوش میں. ٹھیک ہے. یہ تصور جہاں پہ موجود ہوگا وہاں پہ تو اس طرح کی قباحتیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. ادروائز پھر وہی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاد. آصف صاحب, اس سے ایک اور متصل سوال ہے کہ حال ہی میں ایک واقعہ سامنے آیا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ 16ویں گریڈ کی تدریسی ملازمت چھوڑ کر پولیس میں 14ویں گریڈ کی ملازمت اس نے اختیار کی ہے, اور معاشرہ اسے مبارکباد دے رہا ہے اور اس کو بڑی کامیابی اس کی سمجھ رہا ہے. تو طاقت کی اس ماڈل اور کلونیل مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک شاعر اور ادیب کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ لٹریچر کو اگر آپ دیکھیں تو کون سی چیز لٹریچر کو لٹریچر بناتی ہے کہ اس کے اندر جبر اور ظلم کے خلاف ایک نیچرل ٹلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لٹریچر کبھی بھی ظلم کو گلوریفائی کرتا ہی. لٹریچر کی روح ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ظلم کا قصیدہ پڑھے اور پھر وہ لٹریچر بھی رہے. بالکل صحیح. ایسا ہو نہیں سکتا. یعنی یہ لٹریچر کی روح ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ عدل کا, مساوات کا اور انسانی آزادی کا علمبردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جس معاشرے میں, یہ تو ہوگی لٹریچر کی سوچ, اس کا مزاج, ٹھیک ہے, جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, یہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے کا. ویسے لٹریچر میں ایسی اصراف موجود نہیں ہے جہاں پہ ظالم کو بھی بڑا گلوریفائی کیا گیا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ قصیدے نہ رہے. ٹھیک ہے. وہ جو ڈسکورس ہے, ٹھیک ہے, یعنی فروخی سیستانی کا اگر محمود کے حوالے سے قصیدہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں اس قصیدے کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں جانتا. جانتا تو نہیں ہے لیکن ایگزسٹ تو کرتا ہے. لیکن لٹریچر کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ لٹریچر ہو تو وہ آگے سینہ بسینہ چلتا ہے. وہ لٹریچر کا قدم اوپر اٹھ جاتا ہے. اس کا کام ہے حافظے میں رہنا, ٹھیک ہے, زبان سے جاری ہونا.
جو حافظے میں نہ رہے، زبان پہ جاری نہ ہو، وہ لٹریچر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس لیے جتنے بھی ظالم اور جابر بادشاہوں کے قصیدے لکھے گئے، ٹھیک ہے، وہ ان کے ہاں نہیں رہے. ٹھیک ہے. جس معاشرے کی المیہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ٹھیک ہے. کہ تدریس کو چھوڑ کے وہ پولیس میں آ گئی، ٹھیک ہے. تو پتہ تو چل گیا نا کہ معاشرے کی ترجیحات کیا ہیں. کیا ہے؟ اور میں اس ڈپارٹمنٹ پہ بھی حیران ہوں جس نے ایک معلم کو پولیس میں ویلکم کہا، تو کم از کم وہاں پہ سائیکیٹرسٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پوچھ سکتے تھے کہ آپ یہ شفٹ کیوں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. چاہے جاب ان کا رائٹ ہے، وہ رائٹ ہے، بالکل لیکن کم از کم یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ آپ علم کو چھوڑ کے، علم کی دنیا کو چھوڑ کے لا کی انفورسمنٹ پہ کہاں آ گئی. اور بظاہر ایک جو ہے 2 درجے اوپر تھی، وہ 2 درجے اوپر پہلی ملازمت میں. ممکن ہے ان کو شوق ہو، پھر کانگریچولیشن جا کے کہنا، جا کے ان کو مبارکباد دینا. ٹھیک ہے. یعنی جس خطے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس ٹکڑے میں کسی لمبی چوڑی تہذیب کا قریب ہمیں کوئی نشان نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تہذیبیں انسانوں سے ہی بنتی ہیں، بالکل لیکن صحیح. تہذیبوں کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس پہلے سے نہیں ہے نا، تو پھر علامتوں کو بویا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 47 میں ملک لے لینا بہت بڑا کام نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس ملک کی کسی تہذیب کی علامت کو بونا، یہ سب سے بڑا کام ہے. واہ. آئرش انگلستان سے جدا ہوئے، ٹھیک ہے، اپنی آئیڈینٹی ان کے پاس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسکاٹش ان کے پاس اپنی آئیڈینٹی موجود ہے. ایون ساؤتھ افریقہ میں بلیکس نے اپنی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کیا، یا اپنی آئیڈینٹی کی انہوں نے لڑائی لڑی. ہماری جو ساری جنگ تھی، ٹھیک ہے، وہ تھی ایک لیبارٹری لینے کی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی آپ ورڈ دیکھیں، لیبارٹری جس میں ہم تجربہ کریں. ٹھیک ہے. لیبارٹری تو بن گئی، لیبارٹری آ گئی، لیکن لیبارٹری میں ایک بھی مائکروسکوپ آپ کو نظر نہیں آتی. بالکل صحیح. یا اس مائکروسکوپ کے نیچے ایک بھی تجربہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو لیبارٹری جب بن جاتی ہے، اس سے پھر تہذیبیں جنم نہیں لیتی، بلکہ لیبارٹری میں مسلسل تجربے کرنے سے ہوتی ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر تجربے سارے لیبارٹری کے باہر ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر تہذیب نہیں بنے گی. بالکل ٹھیک. تہذیب اس وقت بنے گی جب لیبارٹری کے اندر تجربے ہوں گے. واہ. اس لیے کسی کا پولیس کی طرف آنا تو یہ ظاہر ہے نہیں، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن اوور آل میں ایک معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ حالانکہ وہ 2 درجے اوپر تھی اور 2 درجے نیچے آ رئی ہے، لیکن پورا معاشرہ اسے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہا ہے اور اسے مبارکباد دے رہا ہے. ہاں، یہ تو آپ کے بھی نالج میں ہے اور میرے نالج میں بھی ہے کہ 20 گریڈ کا پروفیسر جب بس میں سفر کرتا ہے تو اس کو کتنے لوگ اس کو نوٹ کرتے ہیں؟ بہت کم. لیکن ایک ASI جو آئی تھنک 8ویں 9ویں درجے کا ہوتا ہے، 11ویں گریڈ، 11ویں کا، تو آپ اسے دیکھیں جب وہ گاؤں میں واپس آتا ہے تو اس کے لیے حکا بھی تازہ کیا جاتا ہے. اصل میں سوال وہیں پہ کھڑا ہے. ہمارا سوال یہ تھا کہ اس کلونیل مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں ایک شاعر یا ادیب کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ہاں، اب دیکھیے، پردے میں بات کرتا ہوں میں. اگر آپ اپنے ادیبوں کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں 47 کے بعد، ٹھیک ہے، 47 کے آپ دیکھیے کے بعد دیکھیے علی عباس جلال پوری کی کم از کم 11 کتابیں میرے ذہن میں ہیں. ٹھیک ہے. علی عباس جلال پوری سے ہمارے طالب علم واقف نہیں ہیں. ایسے ہی میں علی عباس جلال پوری کو پاکستانی رسل کہتا ہوں، برٹرنڈ رسل کہتا ہوں. ٹھیک ہے. علی عباس جلال پوری کی آپ کتابیں پڑھیں، موضوع کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ڈیموکریسی، جمہوری سوچ، ٹھیک ہے، انفرادیت، ایک فرد کی آزادی کی روح آپ کو نظر آئے گی. بالکل صحیح. اس کے مقابلے میں آپ شہاب نامہ ہر گھر میں دیکھیں گے، ایسے ہی کہ الماری کے اندر ایک خط لکھا اور نیچے اس کا جواب پڑا ہوا. بالکل صحیح. اور جو اس وقت کا پولیٹیکل سٹرکچر تھا، اس کی تحسین اور اس کی داد بھی آپ کو وہاں نظر آتی ہے. بالکل صحیح. جب معاشرہ فرد کے کرب کی بجائے کرامات کے اوپر چلے گا، بالکل صحیح، تو پاور گریبنگ جو ہے وہ وہاں آپ کو نظر آئے گی. اس کا تصوف بھی پاور گریبنگ ہوگا، اس کا علم بھی پاور گریبنگ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آپ اپنی جامعات میں بھی دیکھیے کہ ریسرچ کرتے ہوئے آپ کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو میرا سپروائزر ہے یا جس نے مجھے ڈگری دینی ہے، وہ کہیں نہ کہیں پاور کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں کرتا ہے کہ ہمارے خطے کا جو کلچر ہے، جو بیک ریکارڈ ہے، وہ جمہوری نہیں رہا. بالکل. اب اس میں جو پیدا ہونے والا آرٹسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ حسین حلاج کی طرح، منصور حلاج کی طرح، ٹھیک ہے، سولی پہ چڑھے تو چڑھے اور کچھ چڑھے بھی. بالکل صحیح. لیکن بہت کم تعداد میں. بالکل. لیکن ان کی قربانی آگے سفر نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. اس لیے پھر یہ والا ایشو ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ادب ہے
ادب وہ ریزسٹنس پیدا نہیں کر سکا جو اسے کرنی چاہیے. چلیے ٹھیک ہے، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے. ایک تو ایک آخری سوال لیں گے اور اس کے بعد آپ سے کلام کی گزارش کریں گے. تو آپ انگریزی کے پروفیسر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرح سے ایک زبان کی طرف دوسری زبان کو ترجیح دے رہا ہے. تو ان حالات میں آپ ایک تو طالب علموں کو جب پڑھاتے ہیں ان میں آپ کیا رجحان دیکھتے ہیں اپنی زبان سے محبت کا؟ دوسرا یہ کہ اردو کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اب دیکھیے، ایک تو زبان کی اندر اپنی طاقت ہوتی ہے. بالکل صحیح. زبان خود ٹریول کرتی ہے، ٹھیک ہے، زندہ رہتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ کچھ ریاستی سطح پہ بھی ہم کچھ میجرز لیتے ہیں. بالکل جیسا کہ آپ چائنا کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں، جرمنی کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. کہ ان ملکوں نے اپنی زبان کو کیسے پریزرو کیا. ایران کا میں نے سفر کیا، وہاں آپ دیکھیں فارسی زبان جو بڑی محدود خطوں میں بولی جاتی تھی اب تو بالکل وہ شرنک ہو رہی ہے. تو انہوں نے اپنی زبان کو کتنا پریزرو کیا ریاستی سطح پہ. دیکھیے، جو معاشرہ ہوتا ہے نا، وہ وارث شاہ کا ایک مصرع آ گیا کہ امتیں جو ہوتی ہیں نا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے جو رکھوالے ہوتے ہیں، نگہبان ہوتے ہیں، وہ انبیاء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے عوام کو اگر ہم ریوڑ کہیں تو اس کا جو چھیڑو ہوتا ہے وہ ریاست ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ریاست مائنڈ کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے. بالکل صحیح. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا. بالکل صحیح. کیونکہ اب چونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے میں اس کو جلدی سمیٹوں. جو نئی نسل ہے اس کا پرابلم پتا کیا ہے؟ انہیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے انگلش میں سوچنا ہے، پنجابی میں سوچنا ہے یا اردو میں سوچنا ہے. ٹھیک ہے. پنجابی تو ان کی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ایسے ہی. اور انگلش بھی کوئی ایسی قابل بیان نہیں ہے. آپ سی ایس ایس کا رزلٹ دیکھ لیں کتنے پرسنٹ آتا. چلیں آپ نے پنجابی کو چھوڑا، اردو کو چھوڑا، تو کم از کم انگلش میں اتنا تو ہو کہ اگر 12,000 لوگوں نے اگر اٹیمپٹ لی ہے تو اس میں 10,000 پاس ہو. بالکل. تو یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ اپنی چال بھول جانے والی بات. بلکہ پچھلے دنوں ایک دوست بات کر رہے تھے کہ بڑے اسکول سے ان کو بیٹا اس لیے اٹھوانا پڑا کہ اسکول والوں کا اعتراض تھا کہ یہ بچوں کے ساتھ پنجابی بولتا ہے. سو ہمیں اس بات پہ اعتراض ہے. اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے صوفی نائٹ بھی منانی ہے، ہم نے وارث شاہ کے ایام بھی منانے ہیں، ایسے ہی میلہ چراغا بھی منانا ہے، اور پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا. پریکٹیکلی آپ کی پنجابی کہاں ہے؟ یہ تو فارمیلٹیز ہیں نا. یہ تو ساری فارمیلٹیز ہیں. تو جب میں کہتا ہوں جب ملک کی سطح پہ اور معاشرے کی سطح پہ ہم ڈے ٹو ڈے چلتے ہیں نا تو پھر یہ ہوتا ہے. یہ کوئی لانگ لاسٹنگ، کوئی لانگ پیریڈ کے لیے کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں ہے. یہ ریزلٹس آتے ہیں 30 40 سال کے بعد. اصل میں یہ تو اپنا اسکولوں کی یا اداروں کی بات ہو رہی تھی. آپ گھر میں آبزرو کریں گے کہ بچوں کی مائیں ناراض ہوتی ہیں اگر ان سے پنجابی بولی جائے تو. جس ماں کو پنجابی سے اعتراض ہے اسے اردو بھی نہیں آتی، وہ بھی تو دیکھیں اسی معاشرے کا حصہ، اور اسے انگلش بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں نا، اگر آپ پھر اٹھا کے اس کو ایک تشتری میں رکھیں تو آپ کا معاشرہ کسی سطح پہ بھی معاشرے کی ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتا. اگر وہ معاشرے کی ڈیفینیشن پہ پورا اترے تو پھر اسے پتا ہو کہ معاشرے کی صرف ضرورت پیسہ نہیں ہے، ضروریات زندگی نہیں ہے، کچھ ایستھیٹکس ہیں، کچھ علامتیں ہیں، زبان ہے، ٹریڈیشنز ہیں. تو اب بہرحال ایک خرابہ ہے، ایک ملبہ ہے جس کے اوپر بیٹھ کر ہم کسی نئی آفت کا انتظار کر رہے ہیں. تو دیکھیے کیا. اور آپ بہتر بلکہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب ہم انگریزی زبان میں بات کرتے ہیں تو ہم فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود کو پڑھا لکھا ظاہر کر رہے ہیں. بالکل. یہ بھی وہی ہے کہ وہ زبان جو ہے وہ پاور کا ٹول ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم انگریزی بولیں گے تو پڑھے لکھے لگیں گے. یہ نہیں ہے ہمارا معاملہ کہ ہم پڑھے لکھے لگیں. پنجابی بول کے بھی بندہ پڑھا لکھا لگ سکتا ہے. اس کا مسئلہ یہ میں پڑھا لکھا لگوں نہ لگوں، پاورفل لگوں. ایسے ہی میری ایک پاور. وہی بات نا کہ وہ ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہی نہیں چینج ہو رہا. پاور سے اصل میں ہمارا ماڈل جو ہے وہ طاقت کی بنیاد پہ چلتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہاں جہاں پہ کوئی 2 جملے انگریزی کے بول جائے دوسرا شخص بھی تھوڑا سا دب کے سن لیتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں کہ بندہ پڑھا لکھا قابل ہے. اب دیکھیے ہماری جو سماعتیں ہیں نا وہ خاص قسم کے ورڈز کے اوپر ریئیکٹ کرتی ہیں. ایسے ہی جب آپ انگلش میں کسی کو کہیں گے نا کہ مائنڈ یور لینگویج تو اگلا کہے گا کہ چلو میں عزت نہ لینے ڈانٹ. ایسے ہی. لیکن جب آپ کہیں گے نا کہ ذرا زبان سنبھال کے گل کر تو اسے لگے گا میری انسلٹ ہو گئی. ایسے ہی. تو مسئلہ اب یہاں پہ آ گیا کہ ہم پاور گریب کرنے کا نشہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی لا موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. جب قانون موجود ہوتا ہے پھر آپ کو پاور کو گیدر کرنے کا، اس کو اکٹھا کرنے کا
کوئی ایسا آپ کو خبط نہیں ہو. بالکل ایسے ہی. یہاں پہ ایک اور سوال میں لینا چاہتی ہوں کہ آپ نے کچھ دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ کچھ شاعر ہیں جن کو شہرت مل جاتی ہے اور کچھ شاعر بھی چھپے ہوئے ادھر ہی رہ جاتے ہیں, تو کیا وجوہات ہیں اس میں نے یہ کہا تھا کہ ایک اورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگ واجبی سے نئے نقش بھی رکھتے ہیں, بالکل صحیح, تو ان کا اورا ایسا بنتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی میچ لیس ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اسی طرح جو مشہور ہو جاتے ہیں نا کسی بھی فیلڈ میں, چاہے ان کا آرٹ اتنا پختہ ہو یا نہ ہو, ان کے ساتھ حسد کرنا یا ان کے ساتھ لڑائی یا ان کے کیڑے نکالنا, یہ ایک نیگیٹو مائنڈ کی اپروچ ہے. ٹھیک ہے. یعنی مجھے زندگی میں اگر کسی فیلڈ میں بھی کوئی شخص مشہور ہوا ہے نا, تو مجھے کبھی پرابلم نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے آپ تندرست ہیں, آپ مسلسل اپنے آپ کو لیزی فیل کریں تو آپ کا ایک اورا ایسا بنے گا کہ آپ بیمار لگیں گے. ایسے ہی. اور آپ بیمار ہیں لیکن آپ کی جو مائنڈ کی فریکوینسیز ہیں یا جو آپ کی کیپبلٹیز ہیں, فیکلٹیز ہیں مائنڈ کی, وہ ایکٹیو ہیں, تو آپ کو فوراً لگے گا کہ جیسے میں ہوں تو بیمار لیکن میرا اورا جو ہے وہ مجھے بیمار لگے. یہ گمان کی بات محسوس کریں گے یہاں پہ کہ جیسا ہم گمان کریں گے پھر جی ہم ایسا ویسے ہی ہیں. اسی طرح شہرت کے نئے نقش اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک بڑے آرٹسٹ کے نئے نقش اور ہوتے ہیں. بڑا آرٹ اس کا اورا اور ہوتا ہے. اسی طرح ایک مشہور ہو جانا آرٹ میں اس کا اورا, یعنی عطا اللہ خان عیسیٰ کھلوی صاحب, اچھا مجھے ان کا بولنا بڑا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. بڑا مدبر اور واقعی بہت اچھا بولتے ہیں. اب دیکھیے اگر ان کے آرٹ کو آپ کمپیئر کریں حسین بخش گلو کے ساتھ, تو حسین بخش گلو جو ہیں وہ تو سرحد پار بھی ان کو میوزک کا گاڈ مانا جاتا ہے. ایسے ہی. کوئی مقابلہ ہی نہیں. لیکن ایک اورا ہے عیسیٰ کھلوی صاحب کا. بالکل ایسے ہی. تو اورا ہر آپ کی زندگی کے پہلو کا الگ الگ اورا ہوتا ہے. بالکل صحیح. جیسے ایک جابر سلطان کا جبروت والا اورا عوام کے لیے ہوتا ہے لیکن بچوں کے سامنے وہ بھیگی بلی بن جاتا ہے. ایسے ہی. وہاں اس کا وہ اورا قائم نہیں رہتا. بالکل صحیح. اسی طرح اگر کوئی مشہور ہو گیا ہے شاعری میں, سنگنگ میں, یا کسی بھی آرٹ میں, تو اس کا ایک اورا تھا. شہزاد احمد صاحب سے بھی کسی نے کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی شاعری میں اتنی ڈیپتھ بھی ہے. ظاہر ہے وہ نفسیات کے بھی بڑے عالم تھے, فلسفی کے بھی, اور صوفی تبسم کی صحبتیں اور گورنمنٹ کالج کا سارا ماحول. شہزاد احمد کوئی عام آدمی تو نہیں. بالکل بہت بڑے آدمی. تو فراز صاحب اتنے مشہور ہیں اور آپ, اس نے کہا دیکھو میں آرٹ میں تو اس کا مقابلہ کر لوں گا لیکن اس کی قسمت کا مقابلہ کیسے کروں. واہ. وہ قسمت سے مراد وہی ایک پرسنالٹی کا اورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی اب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کلام اپنا عنایت کر دیجیے اور اس بار پنجابی زبان پنجابی کلام. چلے میں پنجابی کی ایک نظم آپ کو سناتا ہوں. جی ارشاد. ہمارے سینئر بھی اور ہمارے دوست بھی اور بھائی بھی شاہین عباس صاحب. جی جی. بڑی اس وقت تو غزل کا بہت بڑا نام, بہت بڑا. بہت بڑا نام. بلکہ اگر غزل کو شروع کریں گے اردو سے تو جہاں اب رکے گی جون کے بعد وہ شاہین عباس بھی آ کے رکے گی. واہ. جی تو ارشاد. ان کی بھی بڑی پسندیدہ یہ نظم ہے, ان کے کہنے پہ بار بار میں نے سنائی. تو نظم تھی اودا آخری خط. ٹھیک ہے. اج ساڈے خواباں والی سانجھی ان ٹکی تڑ. ٹھیک ہے. گلی باتی وک گئی. واہ. اج ساڈے خواباں والی سانجھی ان ٹکی تڑ گلی باتی وک گئی. انہاں ہی خیالاں وچ پتہ ہی نہیں لگیا. واہ. خورے کیڑے ویلے دی یہ لاٹ بجھی پئی ہے. واہ. ویلے دے چناں وچ رات ٹھل گئی. آہا. واہ واہ. ویلے دے چناں وچ رات ٹھل گئی ہے. پتہ ہی نہیں لگیا کھلاں وچ سرگی دی چڑی دی پکار دا. واہ. وین کیڑے ویلے مکا وگدی چلار دا. آہا. کیا بات. وین کیڑے ویلے مکا وگدی چلار دا. پتہ ہی نہیں لگیا کیڑے ویلے سرگی دے سجرے سروپ تو ہونی پھر گئی. آہا. واہ واہ Alliteration دیکھیے گا. کیا بات. پتہ ہی نہیں لگیا کیڑے ویلے سرگی دے سجرے سروپ تو ہونی پھر گئی ہے. ٹانیاں دے ہتھاں چوں تریل گر گئی. آہا. واہ واہ واہ. ساری رات ساملی تریل وچ پجدے بیلے دے بروٹیاں چ اگ بل گئی ہے. واہ. پتہ ہی نہیں لگیا کیڑے ویلے تاریاں چ تپ رل گئی. واہ 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 واہ. کیا کہنا. آصف صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آپ نے علی آصف صاحب کی اتنی خوبصورت گفتگو سنی, عالمانہ گفتگو, اور یقیناً دل تو نہیں کر رہا یہ نشست کو ختم کیا جائے, اور شاید مقبولیت کی یہی کسی نشست کی ہوتی ہے کہ دل نہ کرے کہ اس گفتگو کو ختم کر لیا جائے. آپ نے اردو زبان کے مستقبل کے متعلق گفتگو سنی, فیمنزم کے متعلق گفتگو سنی. اسی کے ساتھ مجھے اور زہیب صاحب کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے 7 نیوز. انشاءاللہ پھر ملیں گے پروگرام یادداشت میں. اللہ حافظ.